रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़े के हसूल पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह यूएई में रोज़गार के ख्वाहिशमंद अफराद को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों पर पाबंदी की वजूहात भी सामने आ गई हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक ने। दूसरी जानिब लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से अवाम को कितना नुकसान हुआ, उनकी रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अमीन। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां रजिस्ट्री ब्रांच में करोड़ों रुपए के टैक्स गबन का स्कैंडल सामने आया है। हजारों रजिस्ट्रियों में बोगस कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स की अदायगियां जाहिर की गई हैं। इस पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है शेख अरसलान ने। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, जहां पर रोजगार हासिल करने वाले अफराद को काफी अरसे से वीजा हासिल करने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। इस हवाले से एक बुरी खबर सामने आई है कि वीजे के हसूल में मुश्किलात की असल वजह पाकिस्तानियों पर पाबंदी है। पाबंदी की वजूहात क्या हैं और किस नौयत की हैं, मुश्किल हैं या आर्जी हैं, होशरुबा तफसीलात सामने आ गई हैं और ये बताने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। तफसीलात जान लेते हैं। रियाज से ये बताइएगा कि वीज़ों की पाबंदी के हवाले से जो तफसीलात थी वो तो सामने आई गई हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ऐसे कौन से जुराइम हैं जिनमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। मुत्तहिदा अरब अमारात की जो वज़ारत ख़ारजा है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक तकरीबन 5292 पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ़ जेलों में क़ैद हैं। 5292 का मतलब है तकरीबन जो है वो 5300 जो है ये नंबर बनता है। तो 5300 के करीब जो है ये नंबर बनता है। और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी काउंसलेट के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ उन 50 जराइम की जो फहरिस्त है वो भी शेयर की है। अच्छा। और अब इस फहरिस्त के आने के बाद एक चीज़ साबित हो गई कि ये जो 50 के करीब जो जराइम थे, ये वो जराइम थे बुनियादी तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मसाइल की वजह बने। और पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो है वो इंतहाई नामुमकिन बना दिया गया एक किस्म का। तो उसका जो है उसकी वजूहात जो अरब इमारात हैं उनकी अपनी से ज़्यादा हमारी अपनी जो है जो वहाँ पे हमारी डायस्पोरा वहाँ पे होता है, हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, जो वर्किंग क्लास है और दूसरी लेबर क्लास है और दूसरे जो तमाम लोग हैं जो जिस किस्म की सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व हैं, उसकी तमाम तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। और बड़ी अफसोसनाक और बड़ी एक किस्म की शर्मनाक जो है उसके अंदर पॉइंटर्स हैं। रियाज, ये वाकई शर्मनाक है क्योंकि पाकिस्तानी तो यूएई का वीज़ा अपना राइट समझते थे कि हम मुसलमान हैं तो हमें यूएई का वीज़ा तो मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पाबंदियां लगना ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। जी बिल्कुल, और उसमें हमारा अपना ही हाथ है। जैसे मैंने कहा कि अब उसमें जो अफसोसनाक जो बातें हैं उसमें 6 अहम नुकात जो है उन्होंने लिखे हैं जो क्राइम्स की वजह हैं, और इसके साथ साथ बाकी फिर उन्होंने जो 44 जो पॉइंट जो हैं क्राइम के वो भी लिखे हैं। तो सबसे जो 3-4 जो सबसे अहम हैं वो ये है कि मनशियात का कारोबार, मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त, मनशियात का लेन देन, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अच्छा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि मनशियात तो ज़ाहिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में चलती हैं, लेकिन अरब इमारात में जो कि कवानीन भी बहुत सख्त हैं, तो उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जो मनशियात की जो लत है और ये जो बुरी आदत है और ये लानत है ये हमारे नौजवानों तक जो है वो ना पहुंच सके, उनकी पूरी कोशिश है। इसलिए उन्होंने इस हवाले से बाकायदा क्रैकडाउन भी किया। तो पाकिस्तान से जो नौजवान काम करने जाते हैं, जो मुख्तलिफ़ उम्र के लोग जो काम करने जाते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है इन कामों में, दूसरे कामों के साथ इन कामों में मुलविस पाई गई है।
اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے، وہ یہ ہیں کہ وزٹ ویزے پہ جاتے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پہ اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کام شروع کر دیا. اب ظاہر ہے آپ کے پاس جب تک ورک پرمٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ اپنے ڈاکومنٹس کو فیک کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے میڈیکل ہیں، چاہے وہ ان کے ایکسپیرینس کے سرٹیفکیٹس ہیں، جو ٹیکنیکل سکلز کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ فیک کیا جاتا ہے، اور وہاں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سے تو کوئی بلب جو ہے نہیں اتارا جا رہا ہے، نہ ان سے بلب کوئی ٹھیک ہو رہا ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں بچے کام پہ لگ جاتے ہیں اور چند سال بعد جو ہے وہ استاد بن جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے اور استاد بن جائیں گے اور چھوٹو سے استاد بن جائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ پوری دنیا میں ماڈرن ممالک میں جو سرٹیفکیشن ہے اس کو بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. تو ڈاکومنٹس کو فیک کرنا اور ڈاکومنٹس ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو اسی طرح جو ہے ایکسٹینڈ نہ کرنا. اپنے جو ریزیڈنسی پرمٹ ہے آپ کا وہ اگر ایکسپائر ہو گیا، ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا، اوور اسٹے کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کام کیے جاتے ہیں. لو پیڈ جو لیبر ہے ان پہ کام کیے جاتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، کمپنی کے حوالے سے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ ہر حوالے سے تیار ہوتے ہیں. اس طرح جو ہے اغوا میں ملوث رہے ہیں، قتل میں ملوث رہے ہیں، جنسی ہراسانی میں جو ہے ملوث رہے ہیں. اس طرح کے درجنوں جو ہے وہ اس طرح کے کیسز سامنے آئے ہیں. کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا انتہائی غلط استعمال جو ہے وہاں پہ کیا جاتا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستانی حکام کے لیے، پاکستان میں وزارت خارجہ کے لیے، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اتنی زیادہ پابندیاں لگی ہیں ویزوں کے حوالے سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پابندی لگی ہے، یا پھر پولیٹیکل ایکسپریشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اس میں؟ دیکھیں پولیٹیکل ایکسپریشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سعودی عرب اور ان ممالک میں، عرب امارات وغیرہ میں، گلف کے کنٹریز میں ویسے بھی بہت زیادہ سختیاں ہیں. بادشاہوں کی حکومت ہے، ظاہر ان کا اپنا ایک انداز ہے چیزوں کو چلانے کا، نظام کو چلانے کا. تو ظاہر وہاں پہ اس طرح کے مظاہرے اور دھرنے اور یہ چیزیں تو تقریباً ناممکن ہیں. تو سیاسی جو گہما گہمی اور سیاسی جو مداخلت ہے اس سے ہٹ کر جیسا کہ دستاویزات میں آیا کہ 50 کے قریب جو ہے یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں، جو کرائمز ہیں، اس میں پاکستانی انوالو رہے ہیں. اب یہ اچھے خاصے جو ہے وہ کسی ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں. بالکل مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں کسی بھی کمیونٹی کا ایک بندہ اگر کسی کرائم میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کی اتنی زیادہ تشہیر ہوتی ہے لوکل میڈیا پہ، ریڈیو پہ، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ وہاں کی کمیونٹی اپنے آپ کو انتہائی شرمندہ محسوس کرتی ہے. اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ پوری فہرست موجود ہے جرائم کی جس میں پاکستانی جو ہے وہ شامل رہے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ راہزنی، قتل، اقدام قتل، چوری، ڈکیتی، دفاتر کے اندر سے سامان چوری کرنا، اپنے دفاتر میں جہاں کام کر رہے ہیں دوسروں کے دفاتر سے سامان چوری کرنا. اور جلدی ہمارے سامنے ایک بیسک سا سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یو اے کی جانب سے سختیاں کی جا رہی ہیں، ویزوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ایک بہت بڑا لیبر طبقہ ہے جو کہ باہر یو اے کے ممالک میں جاتا ہے، ان جگہوں پہ جاتا ہے، اور ایک بیرونی سرمایہ ہے جو پاکستان میں آتا ہے. اس وجہ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کو ان پابندیوں کی وجہ سے؟ دیکھیں پابندیاں تو آلریڈی سب سے بڑی، اس سے بڑی اور کیا پابندی ہو سکتی ہے کہ آپ اس ملک میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس سب کچھ مکمل ہے، وہ بدقسمتی سے نہیں جا پا رہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی کمپنیز ہیں جو شکایت کر رہی ہیں کہ میرٹ پہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو ویزے نہیں مل رہے. اور تو ایک بہت بڑا چیلنج تو آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے جو لیبر فورس ہے، ایون جو مڈل اور اپر مڈل جو کلاس ہے، یعنی وائٹ کالر جو جابز ہیں، اس کے لیے بھی، بلو کالر تو ہیں لیکن وائٹ کالر جو جابز ہیں اس میں بہت چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں، جو ترسیلات زر جنہیں کہا جاتا ہے، اس پہ بھی ظاہر اس کا اثر پڑے گا اور چیلنج آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ فائنینس منسٹری اور ایف بی آر جو ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں گے اور یہ فگرز جو ہے وہ کابینہ کے سامنے بہت جلد رکھیں گے. حکومت پاکستان کو اس حوالے سے بہت جلد کوئی نہ کوئی اقدام کرنے پڑیں گے تاکہ ان سختیوں کو، ان پابندیوں کو کم کیا جائے اور آنے والے وقت میں شرمندگی سے بھی بچا جائے. کیونکہ جس طرح سے پاکستانی وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں، پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں، اس کو روکنے کی بہت اشد ضرورت ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे लाहौर की। तो लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में सैकड़ों गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। LDA गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। शहरियों का अरबों रुपए का सरमाया गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जब्त कर गए हैं। और यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि शेखुपुरा, ननकाना और कसूर को LDA के दायरा इख्तियार से पहले ही निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से मुकामी सतह पर टेक्निकल सहूलियात और डिपार्टमेंट ना होने के बायस शहरियों को सहूलियात की कमी और दीगर मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताएं कि LDA का दायरा कार लाहौर डिवीज़न से ख़त्म करके लाहौर तक ही क्यों महदूद किया गया था? बहुत शुक्रिया फरजाना। अपनी छत का ख्वाब हर किसी ने देखा होता है, और इसी ख्वाब को दिखाने के लिए जो लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर लोगों को पुरकशिश चीज़ें दिखाते हैं, तो वो सिर्फ पुरकशिश चीज़ें इश्तिहारात तक ही होती हैं। असल जो चीज़ है ग्राउंड पे रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। अभी आपने ये जो बताया कि 600-700 हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये LDA की अपनी वेबसाइट के ऊपर इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम के साथ बाकायदा इश्तिहारात लिखे हुए हैं। और उसके ऊपर लिखा गया है कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये गैर कानूनी हैं। अब इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ दो तरह की हैं। पहली हाउसिंग तो एक मुकम्मल गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका ना कहीं से NOC लिया गया, नहीं ना किसी से टीपा का NOC लिया गया, ना कोई दीगर डिपार्टमेंट से, एनवायरनमेंट से इसका NOC लिया गया। एक जुज़वी हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी है, यानी कि जिसका कुछ हिस्सा जो है वो पास करवा लिया गया, उसके बाद जो उसमें मज़ीद एडिशन किया गया उसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर LDA से नहीं ली गई। अब सबसे बड़ा मसला आ जाता है कि ये LDA से या किसी अदारे से इस हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी लेनी क्यों ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि जब LDA किसी हाउसिंग सोसाइटीज़ को पास करता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है प्लॉट्स का वो मॉर्गेज की सूरत में अपने पास रखता है, ताकि जो हाउसिंग सोसाइटी ने नक्शा जो पास करवाया है क्या उसके अंदर डेवलपमेंट उस नक्शे के मुताबिक हो रही है। अगर डेवलपमेंट उस नक्शे के मुताबिक होती है तो LDA वो जो मॉर्गेज रखे हुए प्लॉट्स हैं उन्हें रिलीज करके सोसाइटी के हवाले कर देता है। ये वजह होती है हाउसिंग सोसाइटी को पास करवाने की, क्योंकि वहाँ पर सीवरेज फराहम करना, वहाँ पर सड़कें बनाना, वहाँ पर बिजली की फराहमी, वहाँ पर पानी की फराहमी, ये वो दावे किए जाते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के। और उसके ऊपर अमल दरामद करवाने का सिलसिला जो है वो ये होता है कि उनको प्लॉट्स की शक्ल में मॉर्गेज LDA अपने पास रखकर फिर उनको एक कानूनी शक्ल देता है। तो अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लाहौर के अलावा जो बाहर जो लाहौर डिवीज़न पूरा था जो LDA के अंडर आता था, जिसमें कसूर, ननकाना, शेखुपुरा के इलाके थे, ये तमाम को LDA की जानिब से हाउसिंग सोसाइटीज़ को पास किया जाता था। लेकिन आज से तकरीबन कुछ साल पहले, ग़ालिबन 3 साल पहले, बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें सिर्फ 4 से 6 माह के लिए LDA का दायरा कार जो है वो लाहौर डिवीज़न से कम कर सिर्फ लाहौर की सतह तक कर दिया जाता है, जिसके ऊपर फौरी तौर पर बड़ी तशवीश हुई थी कि ये क्यों किया जा रहा है, ताकि उसके बाद फिर वो जो उन शहरों यानी कि कसूर, ननकाना और शेखुपुरा में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको पास करने की जिम्मेदारी TMA के सुपुर्द कर दी गई। अब TMA जो हैं वहाँ पर तो कोई ना तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उन लोगों के पास, ना उनके पास वो का स्टाफ है जो कि अगर कोई सोसाइटी पास करनी है तो उसको क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना है। अगर जो मैंने आपको मॉर्गेज वाली बात बताई कि जिसको कंडीशनली रखा जाता है कि जो सोसाइटी पास हो रही है और जो अपना नक्शा कह रही है हमने इस पर बनाना है, इस तरह की भी कोई कंडीशन TMA की तरफ से नहीं रखी जाती। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि लाहौर शहर जो है जिसके हवाले से अमूमन ये बात की जा रही है आजकल स्मोक के मौसम में कि बेहंगम तरीके से फैला जा रहा है। ग्रीन लैंड जो है उसको ब्राउन लैंड के डिक्लेयर करके उस वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रही हैं। आप यहाँ से लाहौर से निकल कर आप पूरे कसूर तक चले जाएं तो आपको कोई जगह खाली नहीं नज़र आएगी। शेखुपुरा तक चले जाएं आपको यही सूरत हाल रहेगी। ननकाना तक आप चले जाएं कोई सूरत हाल ऐसी रहेगी। यानी कि जिसने इस अदारे ने इसको हाउसिंग सोसाइटीज़ को लीगल करना था वही इस सोसाइटीज़ को मालकान जो बाअसर हैं उन्होंने LDA को ही उसमें से निकाल दिया। बिल्कुल फ़हीम, आपने कहा कि LDA की जानिब से लाहौर तक ही इसका दायरा
کار جو تھا وہ محدود کر دیا گیا تھا، اور یہ جو فیصلہ تھا یہ 4 سے 5 ماہ تک کے لیے لاہور تک محدود کیا تھا. اب تک یہ دائرہ کار پھر واپس کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں اسی کے اوپر بات ہے کہ اب ایل ڈی اے جو ہے وہ متعلقہ ٹی ایم ایز کو مسلسل لیٹر لکھ رہا ہے کہ جی کہ آپ اپنا ریکارڈ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ہمیں واپس کریں. ہم ان جو سوسائٹیز آپ نے پاس کی ہیں ہم وہ بھی چیک کریں گے کہ اب ان کے اوپر آپ نے کس کنڈیشنز کے تحت اس کو پاس کیا ہے, کیا ضرورت تھی اور کیا آپ نے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی ہیں. تینوں جگہ سے کوئی ریکارڈ جو ہے ایل ڈی اے کو واپس نہیں مل رہا. ایل ڈی اے اب صرف اس ریکارڈ کا انتظار کر رہا ہے کہ آیا جب وہ ریکارڈ ان کے پاس آئے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کون سی سوسائٹی جو ہے اس کو کس کنڈیشن پہ پاس کیا گیا ہے, اس میں مارگیج کا رکھا گیا سلسلہ کہ نہیں رکھا گیا. یعنی کہ قصور, ننکانہ صاحب اور یہ شیخو پورہ میں جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کم بن رہی تھیں وہ سب ٹی ایم اے کے زیر سایہ تھیں. جی ٹی ایم اے جو ہیں ان کو اپروول کی اتھارٹی جو ہے وہ ایل ڈی اے سے نکال کر دے دی گئی تھی. اب جو وہ کس طرح سے اپروو کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز سامنے آ چکی ہیں. دیکھیں یہ جو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں یہ اس وقت بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قانونی تھیں جب یہ ایل ڈی اے کے پاس ان کا دائرہ اختیار تھا. ایل ڈی اے ان کے اوپر باقاعدہ کارروائی کرنا چاہ رہا تھا, تب یہ جو ان کا دائرہ کار ایل ڈی اے کا لاہور ڈویژن سے نکال کر لاہور تک محدود کر دیا گیا. یعنی کہ جب کارروائی کا وقت آیا تو پھر اس کا بیسک سی چینج کر دی گئی. بالکل ایسی صورتحال ہے کہ اس کا دائرہ کار ہی جو محدود کر کے رکھ دیا. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح کے لوگ عموماً آپ کو نیب آفس کے باہر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں, ایل ڈی آفس کے باہر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پلاٹ قسطوں پہ لیا اور 3 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, 7 سال ہو گئے ہیں. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن کو 10 سال ہو گئے ہیں لوگوں سے پیسے لیے ہوئے اور ابھی تک ان کو پلاٹس نہیں دے رہے اور نہ ان کو ملتے نظر آ رہے ہیں. فرزانہ آپ کو حیرت انگیز یہ بات بتاؤں کہ لاہور اور فیروز والا کے سنگم دونوں پورشن ہے اس کے ایک سوسائٹی کے, وہاں پر ٹوٹل جو ان کے پاس جگہ ہے وہ 4000 کنال جگہ ہے. اچھا. اور اس 4000 کنال جگہ کے اوپر جو ایل ڈی اے کی ویب سائٹ ہے, جو ایل ڈی اے نے جو لاہور کے انڈر آنے والا ایریا تھا وہاں پہ جو اپرووڈ پلان دیا تھا اس میں بتایا تھا کہ صرف 1800 پلاٹس جو ہیں وہ سوسائٹی بیچ سکتی ہے. آپ حیران ہوں گی کہ اس سوسائٹی نے 50,000 سے زائد فائلیں جو ہیں اس اپنی 1800 پلاٹوں کی جگہ سے بیچ دی ہیں. اور اب اس طرح کا جو سکینڈل ہے, اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً تمام سوسائٹیز میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ جی کہ وہاں پہ ایک سرمایہ کاری ہو جائے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا نام ہے, بڑا برانڈ ہے, وہاں پر گھر بھی بنا لیا جائے, لیکن کیونکہ اب کوئی میکانزم نہ تو ایل ڈی اے کے پاس ہے نہ ٹی ایم اے کے پاس ہے تو یہ لیکن زیادہ انکشاف غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تو تب ہوا نا جب یہ وہ اس کے زیر کنٹرول چلی گئیں ٹی ایم اے کے, تو اس کا قصوروار یا ذمہ دار پھر ہم ٹی ایم اے کو ٹھہرائیں گے؟ نہیں, اس میں جو ذمہ داری ہے پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ تو ایل ڈی اے کی تھی. جو ایل ڈی اے لیکن ایل ڈی اے کو کس طرح سے فہیم ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں, کیونکہ ایل ڈی اے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہا تھا اور جب کارروائی کرنے جا رہا تھا تو اس سے رسپانسبلٹی ساری لے لی گئی. ایل ڈی اے کی ذمہ داری تھی جب وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہوئی تھی تو ان کو تو ایل ڈی اے نے روکنا تھا. انہوں نے جب لا کے وہاں پہ اپنے کنٹینرز لگائے, جا کے 4 سڑکیں بنائیں, تو اسی وقت کارروائی کرنی چاہیے تھی ایل ڈی اے کو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سوسائٹی جاتی ہے کسی جگہ پر, یعنی کہ مور دین ہاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں, اس کے بعد بھی ایل ڈی اے کو جو تھا وہ ہوش نہیں تھا آیا. بالکل ایسے ہے. اور میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ ملتان روڈ کے اوپر کچھ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے صرف ایل ڈی اے کے افسران سے یہ مہلت مانگی تھی کہ ہمیں آپ 6-8 مہینے دے دیں, ہمیں کچھ نہ تنگ کریں. آپ 6 مہینے بعد جب وہاں پہ لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پر سینکڑوں گھر بن چکے تھے. اب جب سینکڑوں گھر بن جاتے ہیں وہاں پر جا کے ایل ڈی اے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس افسر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے, پوچھ ہونی چاہیے کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر ایک اینٹ نہیں لگنی چاہیے, وہاں پہ 600-700 گھر کس طرح بن گیا. اب وہ جب 600-700 گھر بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سوسائٹی بھی غیر قانونی اور وہ دریا کے اوپر سوسائٹی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جس سوسائٹی ہے اس کے اوپر متعدد بار جو ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. فہیم, دیکھا جائے تو آپ کی جانب سے ہی بہت سے اس طرح سے ہم آلریڈی پروگرام کر چکے ہیں جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو کارروائی کیا کی جاتی ہے؟ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بے شمار سامنے آئی ہیں.
اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے اور کیا کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 4 سے 5 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن، اس کا دفتر اکھاڑ دیا، سڑکیں اکھاڑ دیں. سب سے پہلے صرف دفتر اکھاڑا جاتا ہے، ایک گھر کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، گھر وہیں کے وہیں قائم رہتے ہیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں، آپ اگر گھر کوئی آپ لاہور شہر میں ایک گھر بناتے ہیں اور اس گھر کے اوپر آپ نا پانی والی ٹینکی بنانے جائیں نا، تو ایل ڈی اے کا جو ملازم ہے نا وہ آپ کے دروازے پر اگلے دن آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ جو ٹینکی ہے نا یہ آپ نے غیر قانونی بنائی ہے. تو یہاں پر تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی. وہاں کیوں نہیں پیش ہوئی؟ یہ تو سوال کر رہی ہوں کہ وہاں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری تو ایل ڈی اے کی تھی. ایل ڈی اے کے وہ لوگ جو کہ ایسی سوسائٹیز کے پشت پناہی کرتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ پچھلے 5 سال میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں وہاں پر کیا ہوا، وہاں پہ ان کے جو انسپیکٹرز تھے، جو سرویئرز تھے، وہ کدھر رہے. وہاں پر تو ایک جگہ پر تو 2 گھر بن رہے ہیں، 2 اینٹیں لگیں تو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، پورا یہاں پر نظام درم برم ہو گیا. اور اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو عموماً جو ہے ہمیں ایل ڈی اے کے آفس کے باہر لڑائیاں ہوتی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. لوگ یہاں پر آ کر ان سوسائٹی مالکان کے خلاف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع کی ہوتی ہے. لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور وہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ڈرانا خواب ہے، کیونکہ لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اس پینشن کے پیسوں سے، گریجویٹی کے پیسوں سے کسی جگہ پر پلاٹ لیتے ہیں. جب وہ پلاٹ لے کر جب پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو 4 سال اگلے نہیں ملنا، 6 سال نہیں اگلے ملنا، تو ان کی تکلیف جو ہے وہ پھر بڑی دیکھی نہیں جاتی. اور اسی لیے آپ کو عموماً دیکھیں ہم کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ان لوگوں کا، ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی ہے ہم کہاں جا کے اپنا رونا روئیں. دیکھیں اس میں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دیکھیں. ایل ڈی اے نے ایک تو کام بہتر کیا ہے کہ اپنی ویب سائٹ پہ ان تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام مشتہر کر دیے ہیں. ساتھ جو کوئی بھی ایل ڈی اے کی اپروو سوسائٹی ہوتی ہے اس کا باقاعدہ طور پر ایک پلان جو ہے وہ ایل ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں 5 مرلے کے گھر کتنے ہیں، 10 مرلے کے گھر کتنے ہیں، کمرشل ایریا کتنا ہے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ جو چیز گراؤنڈ میں ہے اس کو خریدا جائے، جو چیز ہوا میں ہے جس کی اپروول نہیں ہونی یا ہونے کا خواب دکھایا جا رہا ہے اس کی طرف نہ جایا جائے. آج بھی ہمیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کہ صرف اس آس اور اس امید پر پلاٹ لے بیٹھے ہیں جہاں پر ان غیر قانونی سوسائٹیز میں جن کے پاس وہ لینڈ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو فہیم یہی بات میں آپ سے کرنے والی تھی کہ ایک طرف تو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ تو بن رہی ہیں، لیکن وہ بن کہاں رہی ہیں؟ وہ گرین ایریاز میں بن رہی ہیں. جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ گرین ایریاز کو براؤن ایریاز میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو کیا اس پر بھی سوال نہیں اٹھایا جا رہا؟ ایک تو ہم قانون توڑے ہیں، اس پہ پھر ایک اور قانون توڑا جا رہا ہے کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بن رہی ہیں اور پھر گرین ایریاز کو بھی جو ہے تباہ کیا جا رہا ہے، براؤن ایریاز میں تبدیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو پنجاب کی زمین ہے وہ ایک زرخیز زمین ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور اس زرخیز زمین کے اوپر جو آپ کو چلیں فرزانہ آپ کو تھوڑی سی حیرت انگیز بات بتاؤں کہ لاہور شہر کی خوبصورتی یہ تھی کہ لاہور شہر جو تھا وہ اپنی سبزی اور اپنے دودھ کی ضروریات اپنے سراؤنڈنگ سے پورا کرتا تھا. اور وہ جو سراؤنڈنگ میں ضروریات پوری ہوتی تھی نا تو اس کی وجہ سے اس لاہور شہر کو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر رہنے کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہے، یہاں پر دودھ فریش مل جاتا ہے، سبزیاں فریش مل جاتی ہیں. لیکن اب لاہور اس کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ گرین ایریاز کو براؤن کر دیا گیا اور وہاں پر جب سوسائٹیز نہیں بن سکی تو وہاں پر آبادیاں بنا دی گئیں. اور آبادیاں جتنی بھی بنی ہیں ان کے اوپر براہ راست جو سرپرستی تھی وہ ٹی ایم ایس کے جو حکام تھے ان کی تھی. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب لاہور شہر میں جو دنیا ہے وہ صادقہ آباد سے آتا ہے، دودھ جو ہے وہ رحیم یار خان سے آتا ہے، اور اس کی بھی باقاعدہ جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو لاہور کے سراؤنڈنگ میں گرین ایریاز تھے وہاں پر مکمل طور پر ان کو براؤن کر دیا، آبادیاں بنا دی گئی ہیں. اور اس تمام تر چیزوں کی ذمہ داری ایل ڈی اے کے ساتھ ٹی ایم اے کے اوپر بھی آتی ہے کہ غیر قانونی طور پر اس شہر کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے کہ کون سی سوسائٹی غیر قانونی ہے، کون سی جزوی غیر قانونی سوسائٹی ہے، کون سا جو ایریا جو ہے جو براؤن ہے جس کو گرین پہلے تھا اور غیر قانونی طور پر براؤن کروایا گیا، دریا کے کنارے پر کون کون سی غیر قانونی. فہیم آپ نے ذکر کیا غیر قانونی اور جزوی غیر قانونی، ذرا اس کا ایک ڈفرینس جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ کس طرح سے ڈفرینس
ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ پتہ کرنے جائیں, ان کو پتہ چلے جی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی قانونی ہے, تو وہ پھر جب گھر لے لیں تو وہ پتہ چلے جی یہ جزوی غیر قانونی ہے, تو اس کو آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جب ایل ڈی اے آپ کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی پاس کرتا ہے تو جتنی لینڈ ان کے پاس اونرز کے پاس ہوتی ہے اتنی لینڈ کو ہی ایل ڈی اے جو اپرووڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ سوسائٹی اپرووڈ ہو جاتی ہے تو اس کا رقبہ ہوتا ہے فار ایگزامپل 3 سے 4,000 5,000 کنال, اور اس میں سمجھ لیں اے بی سی اور ڈی بلاک جو ہے وہ ایل ڈی اے سے اپرووڈ کر لیے جاتے ہیں. اب یہاں پر قانونی سکم یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ ڈی تک وہ پاس وہ ایل ڈی اے سے کروا لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کو باقی بلاکس کو اپروو کروانا ہے اس میں کیونکہ مورگیج پلاٹ رکھوانے ہیں, دیگر سہولیات فراہم کروانے کی ذمہ داری جو ہے وہ لینی ہے, تو اس کو پھر ایل ڈی اے سے اپروو نہیں کروایا جاتا. اس کے لیے پھر دوسرے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں. کبھی پہلے جو یہ تھا کہ کچھ سوسائٹیز ٹی ایم ایس سے جا کے اپنے آپ کو اپروو کروا کے آ گئی تھی, تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو کچھ سوسائٹیز جو ہیں وہ آدھی اپرووڈ ہیں اور آدھی جو ہے وہ غیر قانونی ہیں, تو ان کی بھی لسٹ جو ہے وہ اسی میں شامل ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے اس لسٹ میں کہ کون سی سوسائٹی اپرووڈ ہے, کون سی جزوی اپرووڈ ہے اور کون سی مکمل غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, اس حوالے سے حکومت کو جو ہے کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو غیر قانونی ہے اور جو جزوی غیر قانونی ہے تاکہ ان کا سدباب کیا جائے اور غریب عوام کو اس سے بچایا جائے, ان کو نقصان سے بچایا جائے. آپ کو بتائیں کہ ملتان کی رجسٹری برانچ میں کروڑوں روپے کے ٹیکس غبن کا سکینڈل سامنے آیا ہے. ہزاروں رجسٹریوں میں بوگس کیپٹل گین اور ٹیکس اور ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگیاں ظاہر کی گئی ہیں. رجسٹری برانچ ملتان نے اراضی کی انڈر ویلیو رجسٹریشن کی جس کی وجہ سے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. ملتان میں انڈر ویلیو رجسٹری کی شکایت پر بورڈ آف ریونیو پنجاب نے انسپیکشن کروائی تو یہ معاملہ سامنے آیا. اینٹی کرپشن ملتان نے معاملے کو ٹیک اوور کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں. تحقیقات میں کیا انکشافات ہوئے ہیں, کس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, کارروائی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شیخ ارسلان سے. جی ارسلان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کسی بھی ضلع کی رجسٹری برانچ کیسے کام کرتی ہے اور اس میں عملے کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ فرزانہ. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک کے کسی بھی صوبے کی جو اکانومی ہوتی ہے اس میں پراپرٹی کی خرید و فروخت بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ریل اسٹیٹ کا کاروبار آج بھی منافع بخش کاروبار ہے اور اس میں نہ صرف بزنس مین بلکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو رجسٹریشن ایکٹ ہے 1908 اس کی شق 17 ہے جس کے تحت منقولہ و غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے اس کی منتقلی میں جو ہے وہ رجسٹریشن لازمی ہوتی ہے. تو یہ رجسٹری برانچ تمام اضلاع اور تحصیلوں میں قائم ہے. جو ضلع کی رجسٹری برانچ ہوتی ہے اس میں 2 سب رجسٹرار ہوتے ہیں, ایک سٹی کا اور ایک صدر کا, اور اسی طرح جو ان کے انڈر ریکارڈ کیپرز ہوتے ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوتے ہیں, ڈیٹا ڈسپیچر ہوتے ہیں, اور جو دیگر عملہ ہوتا ہے وہ ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کہ یہ بیسیکلی جو رجسٹری برانچ ہے یہ جو سرکار کا محصول ہوتا ہے, سرکاری ٹیکس ہوتا ہے, اس کو مطلب ان کو اس کو گین کرنے کے لیے, اس کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ رجسٹری برانچ جو ہوتی ہے یہ ان کا یہ کردار ہے, اور اس میں جو سب رجسٹرار ہے اس کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان, یہ بتائیں کہ اراضی کی رجسٹریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اس میں سرکار کو محصول کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جی بالکل. اس میں تو سب سے پہلے جو بایا مشتری سیلر پرچیزر جو ہوتا ہے اس میں جو مطلب جس نے پلاٹ جو ہے وہ بیچنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے فرد جو ہے اپنے اراضی کی, لیٹ سپوز اس کا اگر 1 کنال کا پلاٹ ہے تو وہ اس کی فرد نکلوائے گا اور فرد برائے بیع نکلوائے گا. اگر تو مینول موضع ہے تو پٹواری کے پاس جائے گا, اور اگر کمپیوٹرائز ہے تو وہ اراضی ریکارڈ سینٹر سے اس کی جو ہے وہ فرد نکلوائے گا اپنی. اس کے بعد ٹیکسز کا مرحلہ آتا ہے اور رجسٹریشن کا مرحلہ آتا ہے. 5 قسم کے ٹیکسز ہیں. سب سے پہلے ہوتی ہے اسٹیمپ ڈیوٹی. اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ای اسٹیمپ پیپر خرید کرتا ہے 1% کے حوالے سے. اگر تو 1 کروڑ روپے کی اس کی زمین کی مالیت ہے تو 1 لاکھ روپیہ وہ پنجاب بینک میں بھرے گا اور اس کو ای اسٹیمپ پیپر مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کارپوریشن ٹیکس ہوتا ہے جس پہ 2% جو ہے وہ ٹیکس ہے. 1 کروڑ اگر مالیت ہے تو 2 لاکھ روپے اس نے کارپوریشن کو دے دی. یہ دونوں ٹیکسز جو ہیں پنجاب گورنمنٹ کو جاتے ہیں. اسی طرح پیلرا کا ٹیکس ہے فی رجسٹری 3000 روپیہ. یہ بھی
पंजाब गवर्नमेंट को जाते हैं। उसके बाद 3% जो है वो टैक्स होता है, जो वो FBR का टैक्स होता है वो वफाकी हुकूमत को जाता है। ठीक है। तो इस तरह 5 लाख रुपया, 1 करोड़ के पीछे 5 लाख रुपया वो टैक्स भर लेता है, और ये टैक्सेस ये जो है वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों को जाते हैं। फिर जो परचेजर जो सेलर होता है, जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, उस पर गेन टैक्स लागू होता है, कैपिटल गेन टैक्स के आया उसने जो अपनी राजी है वो अगर 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर उसने वो फरोख्त की है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, और वो भी 3% होता है फाइलर पर। अब आप ये देखें कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, अच्छा, ये इन्होंने 3 इस्तेमाल जो हैं वो इस्तेमाल की हुई हैं। फाइलर के लिए 3% है, लेट फाइलर के लिए 6% है। अच्छा। और उसके बाद जो बिल्कुल फाइलर नहीं है उस पर 12% टैक्स लागू होता है। रजिस्ट्री के हवाले से जो वहाँ पर तमाम कार्रवाई की जाती है, जिस तरह से जहाँ से उसको अप्रूव करवाना होता है, एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस आपने मुझे बताया। उसके बावजूद जिस तरह से ये इंकशाफात सामने आए हैं टैक्स गबन के हवाले से, इसका भांडा कैसे फूटा ये बताएं। हाँ जी, ये इसी तरह होता है कि विद इन द डिपार्टमेंट जब रिश्वत जो है ना एक दूसरे में नहीं सही तरह तकसीम होती तो शिकायत शुरू हो जाती हैं। ये मामला ऐसे ही शुरू हुआ। हम तो क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रिश्वत ली जाती है। रजिस्ट्री ब्रांच, जी रजिस्ट्री ब्रांच के ही एक एहलकार हैं, उन्होंने एंटी करप्शन को ये बताया था, मुल्तान को, एंटी करप्शन मुल्तान को, कि जी मेरे जो सब रजिस्ट्रार हैं आबद शबीर लगारी साहब, उन्होंने जो है मेरे ऊपर FIR करवाई है, थाना चैलिक में FIR करवाई है। अच्छा। उनके घर 800 के करीब रजिस्ट्रीज मौजूद हैं, और उन रजिस्ट्रियों पे उन्होंने जो है वो टैक्स गबन किया है काफ़ी सारा, और वो अंडर वैल्यू रजिस्ट्रीज भी हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो उसकी उन्होंने मुझ पर थाना चैलिक में इसलिए मुकदमा दर्ज करवाया है कि मैंने उनको जो है वो मुझसे वो डिमांड कर रहे थे रिश्वत की, मजीद पैसों की अपने हिस्से के मुताबिक, तो मैंने नहीं दिया। इस पर मुझसे ना अब जो थाना चैलिक में मेरे खिलाफ FIR दर्ज है, वो FIR वापस लेने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो एंटी करप्शन ने उनके इंकशाफ पे छापा मारा और आबिद शबीर लगारी जो हैं वो सब रजिस्ट्रार, उनको गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार किया, वो बाद में प्रोसेस तो हो गया। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उन्होंने सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया फौरी तौर पर, और उसके बाद जो DC मुल्तान थे उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की, और इस पर फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की टीम मुल्तान आई, उन्होंने इंस्पेक्शन की कि ये मामला क्या है। तो उनको ये मालूम हुआ कि यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर टैक्स गबन किया गया है, और कैपिटल गेन टैक्स में भी और विद होल्डिंग टैक्स में भी, रजिस्ट्रियों में, रजिस्ट्रेशन में अराजी की ये टैक्स गबन जो किया गया, इससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। और उनको तो सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है, जबकि रजिस्ट्री ब्रांच के अमले समेत सब रजिस्ट्रार बहुत खुश हैं, उनको जो है बहुत फायदा पहुंचा है माली तौर पर। अच्छा, जिन साहब का अरसलान आपने जिक्र किया, ये भी कहूंगा कि ये जी प्लीज, मैं इस मामले में ये भी कहना चाहूँगा कि मैं ये तमाम जैसे बातें बता रहा हूँ, इसमें मैं कहीं भी रिपोर्टेडली, एलिजिडली या मुबैना तौर पे इन तीनों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। रजिस्ट्री ब्रांच में जितनी करप्शन हो रही है, मुल्क की कोई भी तहकीकाती एजेंसी आके यहाँ पे तहकीकात कर लें तो उन्हें पता लग जाएगा, और ये टॉक ऑफ द टाउन है, ज़ुबान ज़द आम है। अच्छा अरसलान, जिन साहब का आपने जिक्र किया, जिनकी जानिब से ये सारा भांडा फोड़ा गया है, तो क्या कहते हैं वो इस हवाले से? ये अमल कितने सालों से जारी था? ये इस तरह है कि इसके बाद, इस मैटर के बाद जो है वो एंटी करप्शन मुल्तान ने जो है वो इस मामले का नोटिस लिया था, और एंटी करप्शन मुल्तान ने जो है वो मज़ीद 5 साल का जो है रिकॉर्ड जो है रजिस्ट्री ब्रांच मुल्तान का, वो अब उन्होंने कहा कि हम इसको तलब भी करते हैं और इसकी पूरी जो इंस्पेक्शन भी करते हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये प्रैक्टिस साल से जारी है। यहाँ पर PMS और PAS दोनों ग्रुप्स के जो अफसरान हैं वो तैनात होते हैं, और जो है ये भी अफसरान की जानिब से कहा जाता है कि कोई भी PMS अफसर या दूसरा कोई अफसर होता है, वो उनको कहते हैं ना गुर्बत मिटाने के लिए उनको ये सब रजिस्ट्रार तैनात किया जाता है किसी भी ज़िले के अंदर, ताकि उनकी जेबें भर जाएं और वो खुशहाल हो जाएं। ये बातें मैंने खुद CSP अफसरान के मुँह से सुनी हुई हैं। अच्छा। और इसमें सब ये जो हैं बराबर के शरीक हैं।
تو یہ سالہ سال سے ملتان میں یہ پریکٹس جاری ہے. اچھا ارسلان، آپ نے کہا کہ اینٹی کرپشن ملتان کی جانب سے اس حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. دیکھا جائے تو ٹیکس غبن تو بہت بڑا جرم ہے، تو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ یہ میں تو کہوں گا یہ جو ٹیکس گورن کر رہے ہیں یہ قومی مجرم ہے. بالکل. اور اس حوالے سے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بشارت نبی نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو معاملہ اب سامنے آیا ہے اس پر ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب جو ہیں سہیل ظفر چٹھا اور نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ اس میٹر کو آپ نے بالکل نہیں جانے دینا اور کسی طور بھی کسی پہ رعایت نہیں برتنی. تو میں آپ کو بلکہ بتاتا چلوں کہ میرے پاس ریکارڈ ہے، 7 مختلف انکوائریز ہیں. انکوائری نمبر بھی بتا دوں: 813/24، 1334/24، 1417/24، 1538/24، 1584/24، 1752/24 اور 482/24. یہ 7 مختلف انکوائریز اس میٹر میں ہی چل رہی ہیں. اور اس میں ملک شفیق چانڈیا جو ہے سابق سب رجسٹرار وہ بھی انوالو ہیں اور ان کے خلاف بھی یہ انکوائری چل رہی ہے، اور جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے بھی ٹیکس گبن جو ہے وہ کیا ہے. اور اس حوالے سے اینٹی کرپشن ملتان تحقیقات کر رہی ہے، ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، ضلع انتظامیہ سے بھی مدد مانگ رہی ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی کا بھی بہت اہم کردار ہے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر ایکس آفیشیو ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو وہ اے ڈی سی آر ملتان سے بھی رپورٹ لی گئی ہے. تو اس پہ اب کام ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہ معاملہ بھی انرتھ ہوا ہے تو اس پہ ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا. اچھا ارسلان، دیکھا جائے تو اس سے پہلے رجسٹری برانچ میں کس قسم کی جو ہے وہ کرپشن کی شکایات سامنے آتی رہی ہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے نظر سے بھی گزرے ہیں، تو اس میں ان پر کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اب تک؟ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ابھی ہم نے جو ہمارا پہلے پروگرام ہوا تھا ہم نے نشاندہی کی تھی کہ جو جنوبی پنجاب کے مواضعات ہیں وہ آن لائن نہیں ہوئے اور زیادہ تر. تو اس پہ میں تھوڑا سا بتا دوں ہمارے پروگرام کے بعد اے ڈی سی آر ملتان جو ہیں ابو بکر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے بہت ہی تیزی سے کام کیا ہے اس پر، اور اب صرف 54 ملتان کے جو ہیں مواضعات جو ہیں مواضعات وہ رہ چکے ہیں جن کو ہم آن لائن کرنا آن لائن کر رہے ہیں. باقی سب جو ہے کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں. 350 سے زائد جو یہ حلقے تھے ان کو آن لائن کیا گیا، یہ تھے مینول تھے، ان کو آن لائن کرنا تھا. تو یہ پروسیس آپ کی جو ہے آپ کا جو پروگرام اس میں ہوا، ہم نے اب اس میں مزید تیزی کر دی ہے. یہ 54 مواضعات جو ہیں یہ بھی جلد ہو جائیں گے. اب آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں. تو رجسٹری برانچ کی آپ نے بات کی، تو رجسٹری برانچ میں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ سب رجسٹرار اور دیگر عملہ رجسٹری محرر سمیت وہ کسی بھی سیلر کی پرچیزر کی جو ہے وہ رجسٹری روک دیتا ہے، تمام ٹیکسز بھروا کے اسے، اور اس کے بعد رجسٹری پاس نہیں ہوتی. یہ ایسا قانون ہے کہ اس میں اگر سب رجسٹرار وہاں سے چینج بھی ہو جائے تو رجسٹری پاس اسی نے کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی پوسٹنگ پہ پنجاب میں کہیں بھی ہوگا، پاس اسی نے کرنی ہے، اسی کے دستخطوں سے ہونی ہے. تو سب رجسٹرار کی یہ سب سے بڑی، اس میں کوئی ایلیجیڈلی نہیں کہوں گا، رپورٹڈلی نہیں کہوں گا، یہ اس کی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ یہ رجسٹری کیونکہ میں نے ہی پاس کرنی ہے، تو لہذا اس کے لیے جو ہے وہ جب تک رشوت نہیں دی جائے گی تو رجسٹری پاس نہیں ہوگی. تو اس میں جو سیلر اور پرچیزر دونوں جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے کروڑوں پر داؤ پہ لگے ہوتے ہیں، جگہ کی خرید و فروخت میں، مکان انہوں نے بیچنا ہوتا ہے، تو وہ پھر مجبوراً جو ہے وہ وثیقہ نویس کے تھرو اگر سب رجسٹرار کو دیں یا ان کے رجسٹری محرر کے تھرو دیں، ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. اور انڈر ویلیو جو ہے رجسٹری کروانے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی جگہ کا جو کمرشل ریٹ ہے اگر تو وہ 1 کروڑ ہے تو وہ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس جگہ کا وہ کم ہوتا ہے. تو ڈی سی ریٹ کو دیکھتے ہوئے، ویلیویشن ٹیبل کو دیکھتے ہوئے، مخصوص خسرہ اور مخصوص جو کھیوٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ سب رجسٹرار، یہ رجسٹری محرر بڑی ہی مہارت سے جو ہے وہ اس کی قیمت کم کر کے انڈر ویلیو رجسٹری کر کے ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، سیلر اور پرچیزر کو بھی ہوتا ہے، لیکن سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا ارسلان، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اینٹی کرپشن ملتان جو ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہے، تو کسی افسر کو ابھی تک اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی؟ کیونکہ معاملہ تو سامنے آ چکا ہے.
ہاں جی بالکل، اس وقت اس حوالے سے ہماری ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سے جو بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو 7 مختلف انکوائریز ہیں اس میٹر میں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈپٹی کمشنر ملتان ان کو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری مدد کریں، کیونکہ ڈی سی ملتان جو ہے وہ ضلع کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کے کاندھے پر بڑی اہم ذمہ داری ہے، تو ان کو بھی ہم کہیں گے کہ ہماری اس میں مدد کریں اور تمام ریکارڈ مہیا کروائیں، کیونکہ ان کے ڈائریکٹ ان کی سپرویژن ہے، ADCR بھی ان کے انڈر ہیں اور یہ سب رجسٹرارز بھی ان کے انڈر ہیں، تو وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی، اور کمشنر ملتان جو خاتون کمشنر ہیں مریم خان ہیں وہ بھی بڑا اچھا ورک کر رہی ہیں، کہتے ہیں ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ آپ جو ہیں ہماری مدد کریں، اور اس حوالے سے جو اس میں الزام لائحان ہیں، ملزمان ہیں، ان کو نوٹسز بھی جاری کر رہے ہیں اور کردار کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا پروگرام حکومت بالکل ارسلان ان تمام معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور کوئی نہ کوئی اس حوالے سے کارروائی کرے، کیونکہ ٹیکس غبن کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ لوگ ملک کے اندر رہ کے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حکومت کو ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں اپنے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔